बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। उसके अंदर कई दिनों से इस्तराब की हल्की मोहब्बत की चिंगारी भड़कते भड़कते एक खतरनाक शोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। वो रुकैया को पाने के लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार था। आतिशे इश्क में पूरी तरह झुलस जाने के बाद वो किसी भी खतरे से खेलने और किसी भी आग में कूदने के लिए पुरअज़म था। उसके जहन और सोच पे गुज़िश्ता कई दिनों से एक ही जुनून, एक ही भूत सवार था। वजीर, तुम थोड़ा सा सब्र से काम नहीं ले सकते? सब्र का फल मीठा होता है, कोई न कोई हल ढूंढ लेंगे। वैसे भी अभी रिश्ते की बात चल रही है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि उसका रिश्ता तय हो गया हो। जरा तहम्मुल से काम लो और अपनी दीवानगी पे काबू रखो, शायद कोई सूरत निकल आए। सबसे अहम बात, अपने घर वालों को अपने एतमाद में लो। वाह भाई वाह, तुम हल ढूंढते रहना और वो चुपके से डोली में बैठ के मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए, यही चाहते हो तुम? रुकैया के घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ नहीं रहे बल्कि ढूंढ चुके हैं और बात भी पक्की हो चुकी है और लड़के वाले बहुत जल्द मंगनी करने भी आ रहे हैं और तुम सब्र के झूले पे बैठ के इंतजार करने का कह रहे हो। अम्मी और अब्बू को मौलवी साहिब ने खुले लफ्जों में जवाब दिया कि दोबारा हमारे घर आने की जहमत भी मत करना। वजीर ने अपने दोस्त की झूठी तसल्ली सुन के लावे की तरह फट पड़ा। उसकी उम्मीद की शम्मा बुझती जा रही थी। मेरे दिन का सुकून लुट चुका है, रातों की नींद हराम हो गई है। मेरी जिंदगी में रोशनी सिर्फ रुकैया के दम से है, उसके बगैर हर तरफ गुप्त अंधेरे हैं। अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आए तो उसके बगैर मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी की अधूरी इमारत में उसकी जात ही सतून है और सतून के बगैर इमारत हमेशा नामुकम्मल होती है। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं हासिल करके रहूंगा किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर। उसे पाने के लिए मैं सब कुछ खोने का भी हौसला रखता हूँ। उसके लिए जो भी कुर्बानी देना पड़ी, लम्हे भर की ताहीर भी नहीं करूंगा। रास्ते में आने वाली हर चट्टान से टकरा जाऊंगा। मैं हर तूफान का रुख मोड़ दूंगा। उसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी भी लगाना पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो मेरी सिर्फ मेरी है। अगर वो मेरी नहीं रही तो फिर मेरी ये जिंदगी और उसकी खुशी मेरे किस काम की? वो जज्बात के धारे में बहता जा रहा था। उसकी आंखों में जुनून और जुनून में पुख्तगी थी। उसने बड़े वाज़ेह अल्फाज में अपना नुक्ता नजर अपने दोस्त के सामने रखते हुए उसे अपने अज़ाइम से बाखबर किया। मगर मजनू मियाँ, जैसा कि तुम कह रहे हो, ऐसा हो सकता है उसने हालात से समझौता किया हो। ओए, क्या बात कर रहा है तू? सूरज मशरक की बजाय मगरब से निकल सकता है, जमीन आसमान आपस में मिल सकते हैं, मगर ऐसा सोचना भी मत। मेरी रुकैया ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरे साथ कभी धोखा नहीं कर सकती। ये फैसला सिर्फ उसके बुढ़े बाप का है। रुकैया की माँ भी अपनी बेटी की खुशी चाहती है, मगर मजबूरन बुढ़े की हाँ में हाँ मिला रही है। दोस्त की बात पूरी बात होने से पहले ही वो तैश में आके तिलमिला उठा। अगर ये बात सच हुई तो याद रखना, जिस जुनून के लिए मैं अपनी जान देने का हौसला रखता हूँ, उसके लिए किसी की जान लेना भी मुश्किल नहीं होगा। रास्ते में आने वाली हर दीवार को पाश पाश कर दूंगा, मार डालूंगा सबको। बस बस जज्बात को ठंडा रखो, एक आशिक से कातिल मत बनो, कुछ सोचते हैं। उसने हंसते हुए नरमी से मौजू बदल के उसके अंदर की आग को ठंडा करने की कोशिश की। यार, कुछ भी करो, कोई रास्ता तलाश करो जो मुझे उस तक ले जाए। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरे दोस्त, मैं हर तरफ से बिल्कुल मायूस होकर तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे यकीन है तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम मेरी मदद जरूर करोगे। वजीर ने इल्तिजा भरे लहजे में दोस्त की तरफ सवालिया नजर से देखा। अगर तुम ठंडे दिमाग से मेरी बात मानो तो तुम्हारा काम चुटकी में हो सकता है। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मगर उसने राय जानने के लिए जुमला जानबूझ के अधूरा छोड़ा। मगर क्या? उसने बेकरारी से जुमला दोहराया। इस बात को तुम्हें अपने तक ही महदूद रखना होगा और अपने जुनून और दीवानगी पर काबू रखना होगा। मेरा तुमसे वादा है, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ठीक है, चलो अभी ले चलो मुझे। कहाँ है उस आमिल का डेरा? यहाँ से कितनी दूर है? वजीर ने बेसब्री से पूछा। फिर वही बात,
ارے صبر نام کی کوئی چیز تم میں ہے کہ نہیں؟ اس عامل کا ڈیرا ہمارے گاؤں سے زیادہ دور تو نہیں، مگر ایسے موسم وہ بھی رات کے وقت جانا ٹھیک نہیں۔ راستہ انتہائی خطرناک ہے، اس کا ڈیرا جنگل میں ہے، اس لیے کل دن کے وقت چلیں گے۔ کیوں؟ اب بھی ممکن کیوں نہیں؟ کوئی کام بھی مشکل ضرور ہوتا ہے، ناممکن نہیں۔ دیکھو میں شدید ذہنی کوفت میں ہوں، تم دوست ہو کے میرا اتنا سا کام نہیں کر سکتے؟ ضد مت کرو، اب اگر مجھے راستہ دکھایا ہے تو منزل تک میرا ساتھ بھی دو۔ پہلے ہی میں بہت پریشان ہوں، اٹھو چلتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے دوست کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا تو وہ انکار نہ کر سکا۔ اس کے نزدیک اپنی جان سے بڑھ کر دوست کے جذبات زیادہ قیمتی تھے۔ اس نے یقین دلایا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ دسمبر کے اوائل کی یک بستہ ٹھنڈی رات تھی۔ گاؤں سے عامل کا ڈیرا 2 میل کی مسافت پہ تھا، مگر سفر جنگلی راستے پر مشتمل تھا۔ وہ پرکٹھن راستے پر شدید ٹھنڈے سکڑتے ہوئے خاموشی سے چل رہے تھے۔ پراسرار خاموشی میں پورا ماحول ڈوبا ہوا تھا۔ گہرے سکوت میں ہر شے منجمد تھی۔ ویران منظر، سنسان راستے اور شدید سردی پگڈنڈی کھیتوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی گاؤں کے نکڑ سے نہر پہ جا نکلتی تھی۔ سڑک نہر کنارے جنگل سے گزرتے ہوئے ان کے گاؤں کو دوسرے گاؤں سے ملاتی تھی۔ گاؤں کے شمال مشرق میں نہر والی کچی سڑک کے بعد جنگل کا آغاز ہونا تھا۔ نہر وہاں سے مغربی سمت مڑ جاتی تھی۔ یہی جنگل والا راستہ عامل کے ڈیرے پر پہنچنے کا واحد ذریعہ تھا۔ کھیتوں میں کام کرنے والے کسان شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی اپنے کام کو ختم کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ کیا پتا کس لمحے کون سی جھاڑی یا درخت کی اور سے کوئی جنگلی جانور نکل کے سامنے آ جائے، مگر وہ تمام خطرات سے بے نیاز ہو کے منزل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ تنگ ٹیڑے میڑے راستے اور ہر سو گہری تاریکی کی سیاہ چادر ہر سو تنی تھی۔ وزیر دائیں ہاتھ میں چاقو تھامے بائیں ہاتھ سے شاہوں کے پتے ہٹاتا دھیرے دھیرے آگے بڑھا تھا۔ اس کے پیچھے اس کا دوست سہمے ہوئے انداز سے اس کے اٹھتے ہوئے قدموں کی تقلید کر رہا تھا۔ گراہٹ کی آواز سے ایک دم چونکتے ہوئے وزیر کے قدم رکے تو وہ بھی ٹھٹک گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کسی جنگلی جانور کے گرانے کی آواز ہے۔ اعصاب پر اترے ہوئے ڈر کو چھپاتے ہوئے اس نے سرگوشی کی۔ لگتا تو یہی ہے، اب کیا کریں؟ تم سے کہا بھی تھا ایک رات میں کون سی قیامت آ جائے گی۔ گڑگڑاہٹ کی آواز صاف سنائی دینے کا مطلب تھا کہ سر پر منڈلانے والا خطرہ لمحہ بلمحہ ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس لیے آواز کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے تعاقب میں کان چوکنے کرتے ہوئے اس نے خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ وزیر تو مرے گا، خود بھی اور مجھے بھی مروائے گا۔ میری بات مان، اب بھی بھاگ جاتے ہیں، یہ کوئی خون خوار درندہ ہے، لگتا ہے ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ مگر وزیر نے اس کی بات سنی انسنی کی۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ وزیر کے ساتھ ساتھ آج اس کی زندگی بھی اس کے جنون کی بھینٹ چڑھ جائے گی۔ ان کے سامنے گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ بہت گہرا سایہ بھی لہرا رہا تھا۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ وزیر ہمت سے آگے بڑھا۔ اس نے مستعدی سے چاقو لہرایا۔ اس سے پہلے کہ جنگلی جانور ان پہ حملہ آور ہوتا، وزیر بڑی پھرتی سے اس پہ جھپٹا۔ وزیر کا کہکہا بلند ہوا تو بے سکون ماحول میں ارتعاش پیدا ہوئی۔ اسے وزیر کے پاگلانہ کہکہے پر حیرانی ہوئی۔ ارے تم تو بہت ڈرپوک ہو، وہ کوئی جنگلی بلی تھی، چاقو دیکھتے ہی بھاگ گئی۔ ارے بزدل، آنکھیں کھولو۔ شکر ہے یار، میں تو واقعی بہت ڈر گیا تھا، دوست بولا۔ اس نے اطمینان سے طویل سانس خارج کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ روشنی نظر آ رہی ہے نا؟ وہی ڈیرا ہے۔ ابھی وہ ڈیرے کی حدود سے پیچھے ہی تھے کہ کتوں کے بھونکنے کی گرجدار خوفناک آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ ان کے بڑھتے ہوئے قدم ایک بار پھر رک گئے۔ کون ہے؟ آگے آ جاؤ، کتے بندے ہوئے ہیں۔ کتوں کی آواز کے بعد یہ گرجدار آواز عامل کے چیلے کی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اپنا تعارف کروایا۔ تمہاری قسمت اچھی تھی، میں نے بر وقت تمہیں دیکھ لیا، ورنہ اس وقت ڈیرے کے گرد ہم کتے کھلے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ابھی کتوں کو چھوڑنے آ ہی رہا تھا کہ میری نظر پڑ گئی، ورنہ خونہار کتے تمہیں تکا بوٹی میں بدل دیتے۔ خیر چلو آؤ، میں تم لوگوں کو ڈیرے پر چھوڑ کے آتا ہوں، پھر انہیں آزاد کر دوں گا۔ شاہد کو ایک بار پھر اس کی حماقت پہ غصہ آیا۔ اس نے وزیر کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ گاؤں سے دور ویران ماحول میں عامل کا ڈیرا جنگل میں منگل کا سما پیش کر رہا تھا۔ کچی مٹی پر مشتمل یہ کشادہ حویلی تھی۔ دیواریں، تمام کمرے کچی مٹی اور گاڑے سے بنے تھے۔ حویلی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ بالائی حصے میں عامل کے چیلے جانوروں کے لیے بڑے سے کمرے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ مشرقی حصے میں خواتین اور مرد کے لیے الگ الگ مہمان خانے تھے۔ 4 دروازے تھے۔ حجرے کے اوپر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں عامل اور اس کی چڑیل نما لونڈیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ ایسے میں اجار میں مجھے ایسی توقع ہرگز نہ تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کی رونق بحال ہوتی نظر آئی۔ اس سے پہلے شاہد کو جواب دیتا عامل کا بلاوا آیا۔
आमिर नरम गुदास मसंद पर बड़े आराम से बैठा था। हाथों में बड़े बड़े खुले कड़े, लाल सुर्ख दाढ़ी, सर के बाल उसकी पीठ से लटकते हुए जमीन को छू रहे थे। गले में मोटे दानों वाली लंबी अनगिनत तस्बीहां लटक रही थी। वजीर की आंखें कुली की कुली रह गई। आमिर शक्ल से बाबा कम आसेब ज्यादा लग रहा था। उसके दोनों तरफ दो सफेद बालों वाली उधेर उम्र औरतें बाल खोले, आंखें बंद किए बैठी थी। आमिर के सामने जमीन पर आग जा रही थी, साथ ही मिट्टी के दो बड़े प्याले पड़े थे। आग से जरा फासले पर उसके सामने कुछ मर्दों खवातीन अदब से सर झुकाए बैठे थे। आमिर ने कदमों की चाप सुनते ही अपनी आंखें खोले बगैर उन्हें एक तरफ बैठने का इशारा किया। वो झट से सहम की दरी पर बैठ गए। आमिर मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था। वो मंदिर पढ़ते पढ़ते एक प्याले से सफेद रंग का सफूफ उठा के जलती हुई आग पे डालता तो आग भड़क उठती। उसके लिपकते हुए शोले छत को छूने लगते। फिर कुछ पढ़ते पढ़ते एकदम आग बुझ गई। आमिर के पास बैठी हुई औरत ने खौफनाक अंदाज में केहाल गाया तो एकदम आमिर ने आंखें खोली। उसने चुड़ैलनुमा औरत को खौफनाक नजरों से घूरा, अपने सामने बैठे हुए लोगों को उठ जाने का इशारा किया। फिर मोटी गर्दन घुमा के उस औरत की तरफ देखा तो वो भी उठ के हुक्म में कमरे खास की तरफ बढ़ गई। वजीर ने अपना मुद्दा बयान किया और जवाब के लिए वो सिर्फ टकटकी बातें आमिर को तके जा रहा था। जवान, तो मोहब्बत के असेब में गिरफ्तार हो। मोहब्बत ने तुम्हारे हौसले मजबूत कर दिए हैं। जिस जंगल और खौफ के दरिया तुम रात की स्याही में अबूर करके आए, लोग दिन के उजाले में इन रास्तों पर चलने से घबराते हैं। बड़ी बहादुरी और हिम्मत का मुजाहिरा किया है तुमने। तुम्हारी जुर्रत की दाद देना पड़ेगी। उसने जरूरी सवालात पूछे। उसके बाद रात हवेली में ठहर के सुबह सवेरे वापस लौट जाने की हिदायत की और दोबारा 2 हफ्ते के बाद मंगल के दिन हाजिर होने को कहा। उन्हें ताकीद करते हुए मजीद कहा कि दोबारा रात के सन्नाटे में आने की गलती मत करना, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो दोनों रात मेहमान खाने में ठहरे। सुबह का उजाला होते ही वापस चले आए। वजीर ने इस राज का किसी से जिक्र न करने का शाहिद से वादा लिया और साथ ही उसकी मदद करने पर उसका शुक्रिया अदा किया। रुकैया उसके गांव के इमाम मस्जिद की इकलौती बेटी थी। उसने अपनी बेटी को बड़े नाजो नाम से पाला। उसे दुनिया की हर खुशी, हर राहत मुयस्सर की। इमाम साहिब इंतहाई शरीफो नफ्स इंसान थे। वो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से इस मस्जिद में इमामत के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। वजीर उनका पड़ोसी था। उसके वालिद बचपन में फौत हो गए थे। इससे बड़ा भाई गुलाम कादिर उसका भाई होने के साथ साथ बाप भी था। वजीर की 2 बहनों की शादी इसी गांव में हो चुकी थी। वो रुकैया 3 साल से मोहब्बत की आंख मचोली खेल रहे थे। वो मोहब्बत के अंजाम से बेखबर एक साथ जीने मरने के वादे कस्में खा चुके थे। रुकैया ही के कहने पर उसने अपनी माँ और भाभी को रिश्ते के लिए इमाम साहिब के घर भेजा था, मगर शायद तब तक पानी सर से गुजर चुका था। उनकी छत पर मुलाकातों के किस्से और ताल्लुक के चर्चे पूरे गांव में फैल चुके थे। जवानी बड़ी मस्तानी होती है। इस उम्र का इश्क छुपाए नहीं छुपता। समाज 2 दिलों के मिलाप का असली दुश्मन है। कदम ब कदम राह में रुकावटें डालता है। इस राह पर चलते हुए हर काम रसवाई और बदनामी के तोप गले पड़ते हैं। बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें 2 कदम चलने के बाद ही निशाने मंजिल मिल जाता है। तमन्नाओं और ख्वाहिशों के सभी ख्वाब पूरे हों ये जरूरी तो नहीं। ये कैसा सफर है जिसके दुदलके में किसी को आंखें नहीं मिलती तो किसी को देखने के लिए चेहरा मुयस्सर नहीं आता। मोहब्बत के रास्ते पर खार भी हैं, दुश्वार गुजार भी। वजीर की माँ और भाभी के पहुँचने से पहले ही लोगों की जुबानी उनकी मोहब्बत के किस्से इमाम साहिब तक पहुँच चुके थे। इमाम साहिब लोगों के तानों और शर्मिंदगी के बोझ तले पूरी तरह दबे हुए थे। उन्हें एतमाद के शीशे की टूटी हुई किरचियां अंदर ही अंदर घायल कर रही थी। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जो शख्स मस्जिद में बैठकर 5 वक्त शर्मो हया हलाल हराम में फर्क की तलकीन करता है, अच्छे बुरे कामों के फलसफे का दर्स देता है, जो माँ बहन बेटी के तकद्दुस का वाइस करता है, उसकी अपनी लाडली साहबजादी उसे यूं दुनिया की नजरों में सरेआम रुस्वा करेगी। रुकैया की माँ, मुझे 20 बरस से ज्यादा अरसा इस गाँव में बीत गया है। आज तक किसी ने मेरी शराफत पर उंगली नहीं उठाई, ना ही अपनी माँ बहन बेटी को हमारे घर भेजते हुए मेरे किरदार पर शक किया है। मगर आज पूरे गांव में मेरी इज्जत का जनाजा निकाला जा रहा है। जो लोग एहतराम में राह में नजरें बिछाते थे, आज वही हकारत से मेरा मजाक उड़ाते हैं। आज मैं मस्जिद से आ रहा था कि मोहल्ले की दुकान पर खड़े 2 जवान लड़के मुझे देखते ही फिक्रे कसने लगे। भाई, आजकल तो हमारी गली आशिकी माशूकी का उखाड़ा बन के रह गई है। पता है, हम भी इसी गली में रहते हैं। फिको करियाने वाले की दुकान से सीटी बजती है तो किसके घर की खिड़की खुलती है हमें सब मालूम है। ये वो अल्फाज थे जो इमाम साहिब की समातों पर 3 बन के बरसे। वो खतर का बोझ अपने बूढ़े कंधों पर लादे पलक झपकने से पहले घर में दाखिल हो गए।
رقیہ کی ماں اس سے پہلے کہ میں گھر سے نکلوں اور لوگ مجھے پتھر ماریں، میں نے رقیہ کو اس گھر سے رخصت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کان کھول کے سن لو اور اپنی لاڈلی کو بھی سمجھاؤ، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ امام صاحب کے حتمی فیصلے کے اگلے دن وزیر کی ماں اپنی بڑی بہو کے ساتھ اس کے کرتوتوں سے عاجز آ کے امام صاحب کے گھر آ دھمکی، دیکھو بہن، آپ کے بیٹے کی وجہ سے پہلے ہی میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، اب اور مجھے ذلیل مت کرو۔ اس سے پہلے کہ گاؤں والے مجھے دھکے دے کر گاؤں سے باہر نکالیں، اپنے صاحبزادے کو لگام نہ لو۔ میں رقیہ کا رشتہ اپنی برادری میں طے کر چکا ہوں، اس لیے آج کے بعد بھول کے بھی یہ ذکر مت کرنا۔ اس کے بعد امام صاحب نے اس کے بڑے بھائی غلام قادر کو بلا کے صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے اس کے آگے بھی ہاتھ جوڑے۔ اس نے امام صاحب سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اس کا بھائی کبھی ان کے لیے بدنامی کا باعث نہیں بنے گا۔ گھر آ کے اس نے وزیر کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے دھمکی دی کہ اگر آئندہ اس کی طرف سے شکایت آئی تو وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ رقیہ، تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، آج تک تمہاری چھوٹی بڑی ہر خواہش پوری کی ہے۔ میں نہیں جانتی تمہارے دل میں کیا ہے، مگر تمہارے ابو کی باتیں تم خود اپنے کانوں سے سن چکی ہو، اس لیے میری عزت اب تمہارے قدموں میں پڑی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ماں نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے اپنی بیٹی کے قدموں میں ڈال دیا۔ رقیہ کے لیے وہ وقت کسی کڑے امتحان سے کم نہ تھا۔ عورت ازل سے بے بس ہے، معاشرتی رسم و رواج نبھانے میں قربانی ہمیشہ عورت کے حصے میں آئی ہے۔ ایک طرف اس کی محبت سے گوندے جذبات تھے اور دوسری طرف ممتا کے دودھ کا کٹھن مرحلہ تھا۔ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ رقیہ نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے دوپٹہ اٹھا کے ماں کے سر پہ رکھا۔ اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی، اسے یقین دلایا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ لوگ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ وزیر ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا، پریشانیوں کے گھیرے اس کے گرد تنگ ہوتے جا رہے تھے۔ اپنے بڑے بھائی کی باتوں اور لوگوں کے تانوں سے تنگ آ کر وہ گوشہ نشین ہو گیا، گھر اور دنیا داری سے کٹ کے رہ گیا۔ اسے ڈھونگی عامل کے پاس جاتے 1.5 ماہ ہو چکا تھا۔ وہ اسے بھاری نذرانے بھی پیش کر چکا تھا، مگر نتیجہ صفر۔ اس کا جگری یار جو اسے عامل کے پاس لایا تھا وہ بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ اس دوران رقیہ کی رخصتی بھی ہو گئی، مگر جھوٹے عامل نے اپنی چکنی چپڑی باتوں کے گرداب میں الجھائے رکھا۔ ہر بار وہ یہ کہتے ہوئے اس کے اندر نفرت کی آگ کو ہوا دیتا کہ مراد پانے کے لیے انتظار کی کوفت سے تو گزرنا پڑے گا۔ رقیہ کی شادی کے بعد عامل نے اسے مزید گمراہ کرتے ہوئے نئی ڈگر پر ڈال دیا کہ تم انتقام کے شعلوں کو کبھی ٹھنڈا مت پڑنے دینا، میری باتوں پر عمل کرو گے تو دیکھنا وہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور رقیہ سب کو چھوڑ کے تمہارے پاس آ جائے گی۔ تم عمل کر کے موکلات کو اپنے قبضے میں کامیاب ہو گئے تو دیکھنا جیت تمہاری ہوگی۔ وہ عامل کے بتائے ہوئے راستے پر آنکھیں بند کیے چلتا رہا۔ وہ کبھی رات کے اندھیرے میں جنگل میں تعویذ لٹکانے جاتا، کبھی رات کے سناٹے میں کالے بکرے کا سر قبرستان میں پھینکنے جاتا۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کبھی وہ قیمتی سندل اور زعفران عامل کو پیش کرتا تو کبھی امام صاحب کے گھر کے آگے خون کے چھینٹے مارتا۔ وزیر کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، عامل نے اسے کہاں غائب کیا، وہ کسی جنگلی جانور کی خوراک بنا، وہ مر گیا یا زندہ تھا، تمام لوگ اس کی پر اسراری روپوشی سے لائل تھے۔ مگر وہ گزشتہ کئی راتوں سے عامل کے بتائے ہوئے الٹے سیدھے منتر اور وظائف کی مدد سے قبرستان میں ہوائی مخلوق سے براہ راست مکالمے کی خواہش میں قبرستانوں میں بھٹکتا رہتا۔ بہت دفعہ وہ خوفناک مناظر سے ڈر کے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا، مگر اس کی آنکھوں پر بندی انتقام کی پٹی اور عامل کی ہدایت اس کے لیے ڈھال بن جاتی۔ وہ رات بھر قبرستان کے محسوس حصے میں بیٹھ کے چلا کرتا، صبح ہونے سے پہلے اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ جاتا۔ ہونہار چڑیلوں جنوں کو اپنی آنکھ سے دیکھنے کے بعد اسے یقین ہوا کہ عامل ٹھیکیتا ہے، اب منزل قریب آ گئی ہے، پھر جیت بس اس کی ہوگی۔ کئی راتوں کے مسلسل عمل سے اسے جنات کو اپنے قبضے میں کر لینا بہت آسان نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے عمل کی آخری سردیوں کی یک بستہ ٹھٹرتی لرزتی کالی رات تھی۔ دہشت و تنہائی کا ہر سو راج تھا، ماحول پر گہرا اشتہار اٹھ رہا تھا، جیسے کسی زلزلے کے دل سے دھواں اٹھ رہا ہو۔ درختوں نے اپنے لباتے سیاہ کر لیے تھے، شاہیں دھند سے لپٹ کے ٹنڈ ہو گئی تھی، ہری بڑی گھاس اور فصلوں کا رنگ فک ہو چکا تھا، پتے شدت ٹھنڈ سے سوکھ کے ملگجی ہو کے زمین پر گر جاتے، دیکھتے دیکھتے ہر درخت کے تنے میں خشک گرے ہوئے پتوں کا ڈھیر لگ جاتا۔ اس رات ہوا کے قدم بھی لڑکھڑا گئے، جیسے درختوں نے اپنی برداشت سے کہیں زیادہ بوجھ اٹھا رکھا تھا۔ ہوا ایک دم برفیلے کوڑے برساتی تو درخت لرز جاتے۔
وہ قہر آلود ماحول میں قبرستان کے راستے پر تھرتھراتے قدموں سے چل رہا تھا۔ برف سے لبریز ہوا کا جھونکا چھو کے گزرتا تو وہ اپنی میلی چادر سے ہاتھ باہر نکال کے پرانی جرسی کے ڈھیلے کالر کھینچ کر اپنے کالوں سے گردن تک لے جانے کی ناکام کوشش کرتا، مگر ہاتھ باہر نکالتے ہی ایک دم انگلیوں میں خون جمنے لگتا۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا قدرے مشکل ہو جاتا کہ وہ پہلے اپنے ہاتھ ٹھنڈ کی شدت سے بچائے یا اپنے برف ہوتے کان۔ وہ قبرستان کی حدود میں دھڑکتے دل کے ساتھ داخل ہوا۔ 400 درختوں کے بلند و بالا دھندل کے عکس دل ہلا رہے تھے۔ پورا قبرستان دھند کی سفید چادر اوڑے گہرے سناٹے میں ڈوب چکا تھا۔ مختلف قبریں پھلانگتا ہوا وہ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ گیا۔ پر اسرار ماحول پر ایک نظر دائرانہ ڈال کے زمین پہ کپڑا بچھایا اور دائرے کی شکل میں لکیر کھینچنے کے بعد اگربتی جلا کے آلتی پالتی مار کے زمین پر بیٹھ گیا۔ آج اس کے عمل کٹھن امتحان کی آخری رات تھی۔ یہی وہ جھوٹی تسلی تھی جو اس کے جمے ہوئے خون میں حدت پیدا کر کے اس کے ٹھنڈے جسم اور حوصلے کو گرما رہی تھی۔ آج مراد پر آنے کی رات تھی۔ آج اسے ہر عمل پوری یکسوئی سے پڑھنا تھا۔ عمل اس نے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پہلا دور ختم ہونے کے بعد اس نے بوتل سے پانی نکالا، دائرے کے باہر چھڑکاؤ کیا، آنکھیں کھول کے دیکھا تو غیر انسانی مخلوق کا ایک گروہ خوفناک ہنسی کے ساتھ دائرے کی طرف بڑھتے بڑھتے کچھ دیر کے بعد عقبی حصے میں گم ہو گیا۔ وہ پورے حوصلے کے ساتھ پڑھنے میں مصروف رہا۔ دوسرا دور ختم ہوا، پھر تیسرے دور کی ابتدا میں ہی زوردار دھماکے سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ سامنے والی قبر پھٹ چکی تھی۔ اس سے بدنما خوفناک شکل کی ایک لڑکی اپنے خونہار لمبے دانت نکالے دائرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اس کی حرکات و سکنات اور خوفناک آواز کو نظر انداز کیے تیزی سے عمل پڑھنے میں مگن ہو گیا۔ عمل پورا ہونے کے بعد پانی چھڑکنے کے لیے اس نے جو ہی دوبارہ آنکھیں کھولی، اس کے خون آلود نوکیلے دانت اسے کھانے کے لیے اس کی طرف پھر بڑھنے لگے۔ اس نے جلدی سے دائرے کے اندر سے پانی پھینکا۔ پانی پڑتے ہی اس کا بدا جسم پھٹنے لگا، اس کے ٹکڑے ہوا میں تیرنے لگے۔ رات زینہ در زینہ سہمے ہوئے انداز میں خوف کے صحرا میں اترتی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ خوف سے کنارہ کرنے کے لیے ڈر سے اپنی آنکھیں موند کے اگلے عمل کی طرف متوجہ ہوا۔ لرزا دینے والی تیز ہواؤں کا شور تھمنے لگا۔ پر اسرار خاموشی کے ساتھ ہی ماحول میں ٹھہراؤ آیا۔ اس کے بعد مزید 3 دور باقی تھے۔ اس نے حیرانی میں ڈوب کے دیکھا، دراز قد و قامت کی خوبصورت لڑکی کا گول زرق برق لباس زیبتن کیے ہوئے ہواؤں میں اڑتے ہوئے قبرستان کے نشیبی حصے میں اتر رہا تھا۔ ان کے گلے میں سفید چمکتے ہوئے موتیوں کے ہار اور ہاتھوں میں سفید رنگ کے تازہ پھولوں کے گلدستے تھے۔ انہوں نے چند قدم کے فاصلے سے وزیر کو بڑی رسانیت سے مخاطب کیا۔ اٹھو وزیر، تمہاری آرزو تمہارے من کی مراد پوری ہو گئی ہے۔ آؤ اٹھو، ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ وہ خوش ہو کے اپنی جگہ چھوڑنے ہی والا تھا کہ اس کے کانوں میں عامل کے الفاظ گونجے، کچھ بھی ہو، 7 دور مکمل ہونے سے پہلے بھول کے بھی اپنی جگہ چھوڑ کے دائرے سے باہر مت نکلنا۔ وہ انہیں نظر انداز کیے خنوس اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا۔ نیلے رنگ کی روشنی میں وہ اس کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی۔ 6 دور کا آغاز ہوا، اس کے بعد 1 دور باقی تھا۔ ابھی آدھے حصے تک پہنچا تھا۔ گہرے سبز رنگ کی روشنی نے زمین سے آسمان تک ہرے رنگ کی چادر تان دی۔ دھند کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ موسلادھار بارش شروع ہو گئی، مگر حیرت انگیز طور پر بارش کی ایک بھی بوند دائرے کے اندر نہیں ٹپکی۔ اس کے ساتھ ہی بہت ساری خوبصورت لڑکیاں پھر گلابی رنگ کے ریشمی ملبوسات میں دائرے کے گرد منڈلانے لگی۔ اس نے دائرے کے اندر زمین سے مٹھی پر مٹھی اٹھا کے دائرے سے باہر پھینکی۔ ایک دم سب کے جسموں سے گلابی رنگ کے لباس غائب ہوئے۔ خوفناک حد تک ان کے جسم پھیلنے لگے، شکلیں بگڑنے لگی، ان کے خد و خال بڑھتے بڑھتے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے۔ کچھ دیر کے بعد دردناک چیخوں کے شور میں وہ بھی اوجھل ہو گئی۔ بارش اور دھند چھٹ چکی تھی۔ دور بالکل آخری مراحل میں تھا۔ زوردار آندھی چلنے لگی۔ آدھے گھنٹے میں تیز ہواؤں نے خوف اور سناٹے میں 2 گنا اضافہ کیا۔ ہوا کا زور کم ہوا تو ایک دم تمام قبریں پھٹ گئی۔ بے شمار مردے ایک ساتھ دائرے کی شکل میں اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے گلے سڑے جسموں سے اٹھنے والی بدبو سے اس کی سانسیں بند ہونے لگی۔ وہ خوف سے لرز اٹھا۔ آنکھیں بند کرنے کے باوجود بھی اس کے خوف میں کچھ کمی نہیں آئی تھی۔ لمحے خوف و دہشت سے اٹے ہوئے تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ڈر سے کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ ان کے چہرے اور شکلیں اس کے تصور سے کہیں زیادہ خوفناک اور ڈراؤنی تھی۔ اس کے قریب آنے کے بعد وہ مردے عجیب و غریب مخلوق میں بدل گئے۔ اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھانے لگا، اس کے اوسان خطا ہونے لگے۔
بڑی مشکل سے اپنے اعصاب پہ قابو پاتے ہوئے تیزی سے زیر لب تمام جنتر منتر دہرانے لگا۔ گپت اندھیرے میں آنکھوں کو چندیا دینے والے ایک روشنی کا گولا پھٹا جس سے اس کی روح تک کانپ اٹھی۔ اندھیرا چڑھتے ہی قبرستان میں کوئی جھاڑی نہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک صاف چٹیل میدان میں تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ قبرستان سے ایک دم خشکی کے حتے میں کیسے اتر گیا۔ قریب سے اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ اس کے ہاتھ سے کھینچی ہوئی زمین پر لکیر اور دائرے کے اندر مٹی، پانی کی بوتل اب بھی موجود تھی۔ اس کے رگوں میں خوف کی جگہ ڈر گردش کرنے لگا۔ بے شمار خونخوار خوفناک بلائیں اسے کچا چبانے کے لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹ سل چکے تھے، وہ پڑھنا بھول گیا تھا، اس کی سانس سینے میں اٹکے رہ گئے۔ عجیب و غریب شکلیں، کسی کے چہرے سے آنکھیں غائب تو کسی کا دھر ہے تو سر موجود نہیں۔ ان کے دانتوں اور ہاتھوں کے نکیلے ناخنوں سے تازہ لہو رس رہا تھا۔ لمبے ہاتھ اس کی طرف بڑھے، ان کے دہشت زدہ دانت دیکھ کے وزیر کے طوطے اڑ گئے۔ اس کے حوصلے ٹوٹ گئے، اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ سب کچھ بھول گیا۔ موت کو اپنے قریب آتا دیکھ کے بکلاہٹ سے اس نے دائرے سے باہر نکل کے اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ لگا دی۔ اس کے ہاتھ پاؤں خوف سے پھول گئے، باری قدم اٹھانا اس کے بس میں نہ تھا۔ تھوڑی دور بھاگنے کے بعد وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ اگلی صبح وہ قبرستان کے کونے میں شدید زخمی حالت میں پڑا تھا۔ گردن، چہرے اور پیٹ پر نکیلے دانتوں، ناخنوں اور زخموں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اسے ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ اس کی ماں، غلام، قادر سب اس کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ خطرے سے باہر تھا۔ اس کی زندگی کی شمع گل ہوتے ہوتے رہ گئی۔ سردی سے اس کا جسم سکڑ گیا تھا، مگر ابھی وہ خوف سے سہما ہوا تھا۔ خون زیادہ بڑھ جانے کے باعث وہ پورا دن بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس پر مسلسل غشی اور پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ اس کی جان تو بچ گئی، مگر وہ ہوش میں آتے ہی پاگل پن کی حرکتوں پر اتر آتا۔ کئی ماہ مختلف ہاسپٹلز میں زیر علاج رہنے کے باوجود اس کا ذہنی توازن جو کا تو رہا۔ جو بھی اس کے قریب آتا وہ کاٹنے کو دوڑتا، منہ میں جو اناب شناب آتا رشتے کی تمیز کیے بغیر بک دیتا۔ مجبوراً وزیر کے گھر والوں نے اسے زنجیروں میں جکڑ کے گھر میں باندھ دیا۔ ڈاکٹروں سے مایوس ہونے کے بعد اس کے روحانی علاج کے لیے انہوں نے ہاتھ منہ مارنے شروع کر دیے۔ اس کا جسم بالکل لاغر ہو چکا تھا۔ اس کی ماں اس کی حالت سے سب سے زیادہ پریشان تھی، مگر وہ موت کے گرداب سے سلامت نکلا تو نئے گرداب میں پھنس گیا۔ ماں کی ممتا سوچ سوچ کے ہلکان تھی۔ اسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، امید کی کوئی کرن، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی پاگل ہنسی میں اس کی آنکھوں کے کرب اور دل کے درد کو سمجھ سکتی تھی۔ اسے کسی بھی قیمت پر اپنے بیٹے کی خوشی چاہیے تھی۔ اس کے لیے انہوں نے گلی گلی، نگر نگر کی ہاک چھانی، مگر وزیر کو کچھ افاقہ نہ ہوا، نہ اس کی ذہنی حالت میں کچھ تغیر پیدا ہوا۔ اس کی ماں راتوں کو اٹھ کے اسے دیکھتی، اس کی حالت پر گڑتی، جاگ جاگ کے اس کے لیے دعائیں مانگتی۔ انہوں نے پورے علاقے کے روحانی مراکز اور درباروں پر جا کے اس کے لیے شفا کی، خیر ہدایت کی، مگر نتیجہ صفر۔ وزیر کو ذہنی توازن کھوئے سال گزر چکا تھا۔ وہ بالکل مایوس ہو چکے تھے، ہر کوشش ان کی ناکام ہو چکی تھی۔ صبح وزیر پر شدید جان لیوا پاگل پن کا دورہ پڑا تھا۔ وہ تکلیف میں تھا۔ سب گھر والے اس کے قریب جانے سے ڈر رہے تھے، مگر ماں نے قادر کو دوسرے گاؤں کے دربار کے ایک بزرگ کو جلدی سے لانے کے لیے کہا، کیونکہ جب بھی اس پر ایسی کیفیت طاری ہوتی اس بزرگ کے دم سے ہی آرام آتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد قادر بھی مایوس لوٹا۔ وہ بزرگ نہیں ملا تو ان کی پریشانی دوگنی ہو گئی۔ ایسی لگ رہا تھا یہ دورہ اس کی زندگی کا چراغ گل کر دے گا۔ انہیں کچھ نہیں سوج رہا تھا۔ سب پریشانی کے عالم میں اس سے دور سہمے کھڑے تھے۔ ان کے گھر آدھے سے زیادہ گاؤں ہجوم بن کے جمع تھا۔ گلی سے گزرتے ہوئے ایک بزرگ نے بیر دے کے پوچھا، کیا ہوا ہے اس گھر میں؟ اس قدر اتنی بھیڑ کیسی ہے؟ وزیر کی حالت کا جان کر وہ بھی اندر چلا گیا۔ اس نے وزیر کی ماں کو بتایا کہ یہ جنات کی کثر لگتی ہے، تم لوگ اسے فوراً حاجی شیر لے جاؤ۔ وہاں سینکڑوں دماغی امراض کے مریض بزرگ کے کرشماتی موجے سے شفا پا کے تندرست ہو چکے ہیں۔ خدا نے چاہا تو تمہارا بیٹا بالکل تندرست ہو جائے گا۔ ان کے گاؤں سے حاجی شیر 4 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے گدا گاڑی پر اسے زنجیروں میں جکڑا اور شام ہونے سے پہلے وہ دیوانے خاص پہنچ چکے تھے۔ دیوانے صاحب المعروف حاجی شیر کے آستانے کا یہ فیضان عام تھا۔ جو بھی دماغی امراض میں مبتلا پاگل آستانے پر دیوانے صاحب کے خاص فیض سے جھولی بھر کے لوٹتا۔ وزیر کو لنگر خانے کے ساتھ کھلے صحن میں زنجیروں میں باندھ دیا گیا۔ 21 دن اور 21 راتیں وہ لنگر خانے سے لنگر کھاتا پیتا رہا۔ اس کے بعد مزید 9 دن کے بعد اس کی زنجیریں کھول دی گئی۔
زنجیر کے ساتھ ایک تالا اس کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ مزید 9 دن رات دربار پر اسے کھلا چھوڑ دیا گیا، جہاں وہ 9 دن دیگر خادمین کے ساتھ لنگر تقسیم کرتا رہا۔ اس کے بعد متصادی طور پر خدا نے اسے شفا سے فیضیاب کیا۔ آج وزیر کو لنگر خانے میں لنگر تقسیم کرتے ہوئے 9ویں رات تھی۔ خانقاہ حضرت دیوان پر اس کی آخری رات تھی۔ وزیر کی ماں اور بڑی بہن نم آنکھوں سے خدا کے حضور سجدہ ریز تھی۔ ماں کی ممتا سے بڑی دعائیں رنگ لے آئی۔ آج ان کو من کی مراد مل گئی۔ وزیر کی زندگی کی کشتی عرصے دراز سے جس گرداب میں پھنسی ہوئی تھی، آج ماں کی دعاؤں اور حضرت دیوان کی فیض کی طفیل وہ کنارے پر لنگر انداز ہو چکی تھی۔ وہ بڑے مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ماں کو وزیر کی صورت میں دنیا کی سب سے بڑی خوشی مل چکی تھی۔ وہ بڑی بے قراری سے صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ سورج کی پہلی کرن مہمان خانے کے روشن رانوں میں اس کے لیے نئی زندگی کی نوید لے کر اتر رہی تھی۔ وزیر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ گزشتہ رات اس کی ماں سکون سے گہری نیند سوئی تھی۔ صبح کا سورج ان کے لیے دائمی خوشیوں کا پیغام لایا تھا۔ گزشتہ رات کے اندھیرے میں وحشت و مایوسی کے تمام لمحے روشن صبح میں ڈل گئے۔ وزیر چمکتی ہوئی آنکھوں سے ماں کو جگا رہا تھا۔ خوشی اس کے تن بدن سے پھوٹ رہی تھی۔ ماں اٹھو، دیکھو سورج سر پر چڑھایا، قادر بھائی ہمیں لینے آتے ہوں گے۔ اٹھو ماں، مگر